अफ़गानिस्तान को लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अगर आता था किसी खत्ते से वो कश्मीर से आता। अफ़गान दौर में अफ़गान गवर्नर्स कहते थे कि कश्मीर में फूल तोड़ना मना है लेकिन सर काटना मना नहीं। बहुत अच्छा रिश्ता है कश्मीरी हिंदू और मुसलमान का, भाईचारा जो है इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ही गज़ब की बात है। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इसको माप में दोनों तरफ से ले आते हैं तो पूरे हालात बिगाड़ देते हैं। कश्मीर लाइफ के आज के शो में आपका खुशामदीद। आज हम एक नहायत ही अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो काफ़ी टाइम के बाद अपने वतन तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर रतन लाल हंगलू साहब वेस्ट बंगाल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। हिस्ट्री के एक नहायत ही मोतबर प्रोफेसर रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं और काफ़ी जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, इनकी मेंटरिंग की है। प्रोफेसर साहब आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शुरू में। प्रोफेसर साहब, हम शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे कि हम आपका जो एकेडमिक सफ़र रहा इसकी शुरुआत कश्मीर से हो गई, तो कैसे बता पाएंगे आप हमें वो पूरी उतार चढ़ाव की वो सारी कहानियाँ? जनाब, मैं बेसिकली हांगलगुंड से बिलोंग करता हूँ, जो इलाके ब्रंग में अनंतनाग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, छोटा सा गांव है, जहाँ कश्मीरी पंडितों के लगभग 47 मकान थे और बाकी सब हमारे भाई वहाँ पे थे। तो मैंने वहीं से स्कूल में पहले दाखिला कराया गया और वहाँ से स्कूलिंग करके कुकरनाग में हाई स्कूल हुआ पूरा कंप्लीट। उसके बाद मैं अनंतनाग इस्लामाबाद कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है उस कॉलेज में दाखिला करके मैंने बीए वहाँ से किया और फिर 1975 दिसंबर में मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के लिए एडमिशन दिया गया। चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, उन दिनों हमें पता नहीं था पीएचडी क्या होता है, कैसे करते हैं, तो एक हमज़ा साहब करके जो हमारे पहले हिस्टोरियन यहाँ थे पीएचडी करते थे, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर मिडीवल में आपको काम करना है तब आपको फ़ारसी सीखनी पड़ेगी। हम तो उर्दू मीडियम से पहले ही पढ़ी थी। हमारी मिसेस जो है पर्शियन मीडियम पढ़ा है उन्होंने, और वो भी एक रिमोट इलाके से आती है। तो फिर मैंने फ़ारसी में बीए किया एडिशनल। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो है मतलब हिस्ट्री में मैंने एमए यहाँ से किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट इसी यूनिवर्सिटी से मैं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया। वहाँ से एमफिल कंप्लीट करने के बाद एक प्रोफेसर मोहम्मद इसाक खान जो मेरे मेंटर और बड़े काफ़ी अच्छे टीचर थे, उन्होंने दावत दी कि भाई आप आ जाओ हमारे कश्मीर की, फिर से अपने कश्मीर की आप मदद करो यहाँ डिपार्टमेंट में आके। और फिर मैं यहाँ लगभग 2.5-3 साल पढ़ाया और फिर वो मतलब असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पूरा। कई दिक्कतें होती थी उन दिनों, पोस्टें नहीं होती थी वगैरह। तो फिर मैं जेएनयू चला गया और अपना पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट करके नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, शिलांग में, जो नेहरू यूनिवर्सिटी कहला जाती है शिलांग में। वहाँ मैंने 3 साल पढ़ाने के बाद, 3 साल 9 महीने पढ़ाने के बाद मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपॉइंट हुआ। और हैदराबाद में लगभग मैंने 35 साल टीचिंग की, रेगुलर एकदम पीजी टीचिंग जो है 35 साल की। 35 साल के दौरान मैं हैदराबाद से ही डैड फेलो बन के जर्मनी में रहा, मैथ्स एंड साइंसेस फेलो बन के फ्रांस में रहा और वहाँ रिसर्च और पढ़ाई भी की, पढ़ाया भी। और उसके बाद मैं सीनियर फुल ब्राइट अमेरिका में रहा। 2 बार इंडियन चेयर जो है मैंने हेड की है, ट्रिनिडाड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ यूनिवर्सिटी में और जॉर्जिया तिबिलिसी यूनिवर्सिटी में, और कई फेलोशिप्स रशियन एकेडमी के वगैरह जगहों के हासिल किए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल में कल्याणी यूनिवर्सिटी का वीसी रहा 3 साल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर 4 साल रहा। तो इस वक्त आप किस चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं? इस वक्त मैं खाली कश्मीर की तवारीख को टटोलता हूँ और उसी पर जो है अभी एक किताब मेरी और आई है, कश्मीर बिफोर द एक्सेशन एंड आफ्टर, जो कि अमेज़ॉन पे काफ़ी मतलब अवेलेबल भी है और हिट भी हुई है, क्योंकि तमाम एशियन किताबों में सारी फहरिस्त रही है। तो
اب میں پھر کشمیر پر ہی ریسرچ کر رہا ہوں. میری دوسری کتاب جو ابھی آنے والی ہے، ایک اور کتاب، وہ بھی کشمیر پر ہی. میرا پورا کنسنٹریشن کشمیر پر ہی. پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی جو ریسنٹ کتاب ہے بہت امپارٹنٹ ہے، بالکل ہوگی، لیکن ان کا جو میگنم اوپس میرے حساب سے رہا ہے کہ میں بھی کچھ پڑھتا ہوں، وہ ان کا وہ ریسرچ رہا ہے جو انہوں نے یہاں کے ایگریرین سسٹمز پہ کی. شاید دیٹ واز ون آف دا فورموسٹ ریسرچ آن دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. تو انہوں نے 3 کتابیں کشمیر پہ ابھی تک لکھی ہیں. ایک جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ایگریرین ہسٹری جو کشمیر کی ایک پرٹیکولر ہسٹری پیریڈ کے حوالے سے. دوسری ان کی کتاب آ گئی میڈیول کشمیر اسٹیٹ کا تھا، کیسا تھا، 7 سال کیا تھے. اور تیسرا ان کا ریسنٹلی آ گیا کہ ایکسیشن اور ایکسیشن کے بعد کا کشمیر، اس کے حوالے سے جن کا یہ بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب سے ہم یہ بات تو اس وقت پوچھ ہی لیں گے کہ یہ جو ایگریرین سسٹم یہاں کا ہے، ہمیشہ سے جو لنکڈ ٹو لینڈ واز دا کی ریسورس، مین ریسورس. تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ریسرچ رہا اس میں کون سی چیزیں آپ نے ٹیکل کی اور کون سی نئی چیز آپ نے سامنے لائی؟ ہمارا جو بیسک مقصد تھا کہ ہم ہمیشہ چونکہ گاؤں میں رہے ہیں، تو ہم نے پیزنٹس، فارمرز کے مشکلات، ہم خود ایک پیزنٹ فیملی سے آتے ہیں. میرا فادر جو ہے کشمیری پنڈت تھا، لیکن وہ کوئی ملازم، سرکاری ملازم نہیں تھا، وہ میٹریکولیٹ بھی نہیں تھا. ایک بہت اچھی شخصیت تھی، لیکن ایسے حالاتوں میں ہم بالکل پیزنٹ فیملی سے مان لیجیے گا آتے ہیں. تو پھر ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارے مطلب ہم سایہ گری میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو پیزنٹ کا کام کرتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ ان کا کوئی بینیفٹ ہو نہیں رہا ہے. جاگیردارانہ نظام سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی ڈوگرا راج میں. تو اس کے بعد میں ان حالاتوں سے متاثر ہو کے پہلے رورل اکانومی پہ کام کرنا چاہتا تھا. رورل اکانومی میں ہم نے زیادہ تر ایگریرین کو ہی زیادہ امپیکٹ دیا. اور ایگریرین کو ہم جب دیکھتے ہیں کشمیر میں، کشمیر باقی ہندوستانی یا ساؤتھ ایشیائی خطوں سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایگریکلچرل لینڈ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم. اگر ہم پورے ورلڈ میں دیکھیں گے تو انڈو گینجیٹک بیلٹ جو ہے سب سے لارجسٹ ویٹ لینڈ بیلٹ ہے، جس میں لکھنؤ سے ڈھاکہ تک جو ہے، جب ہم پاپولیشن کی انکریز کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں لکھنؤ سے ڈھاکہ میں ہی پاپولیشن زیادہ انکریز ہو رہی ہے. لیکن کشمیر کا ہم دیکھیں، کشمیر میں نہایت کم ہے. اس لیے ہماری ایگریکلچرل اکانومی بھی پریڈامیننٹ نہیں ہے. ہماری ایگریکلچر اکانومی اینشنٹ سے ہی سپلیمنٹ ہوتی تھی پیسٹورلزم سے اور کرافٹ پروڈکشن سے، بالکل اینشنٹ سے ہی لے کے. ہم کبھی کبھی ایسے حیران ہوتے ہیں آج کل جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا، جو ایک مطلب مناسب سٹیپ نہیں تھا، تو لوگ کہتے ہیں صاحب اتنی انڈسٹریز کھلیں گے، اتنے لوگ آئیں گے، اتنی زمین ہے یہاں. لیکن میں کبھی کبھی ہنستا ہوں کہ ہمارے پالیسی پلانرز یہ کبھی نہیں دیکھے کہ کشمیر میں زمین تو ہے ہی نہیں. یہ کس لینڈ کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہم پورا، آپ اونتی پور سے آگے لے جائیے تو پورا کنڈی علاقہ ہے. شپین سائڈ میں پورا آپ لے جائیے، ناروا، کھول وغیرہ، کلگام سائڈ وغیرہ سارا کنڈی علاقہ ہے. بارہ ملا کے آگے دیکھیے تو کنڈی علاقہ، سوپور سے آگے، بانڈی پور سے آگے بالکل کنڈی علاقہ ہے. یہاں بھی آپ گاندربل سے آگے جائیں گے تو کنڈی علاقہ ہے. پھر ہمارے پاس ہے تو ہے کیا؟ ہمارے پاس ایگریکلچرل لینڈ جو ریسورسز کے لیے ہے وہ بھی اربنائزیشن کی وجہ سے اوکوپائی ہو گئی ہے. ہمارے پاس لینڈ نہایت ہی کم ہے. تو اسی پہ ہم نے کام کیا ہے کہ پیزنٹ کی کیا دقتیں تھی. ہماری ایگریکلچرل پروڈکشن جو کافی تھی، اس کو کیسے ختم کیا گیا سلولی. جیسے ہمارے پاس چاول کے دہن کے 122 123 کیٹیگریز ہوتی تھی. آج کل ہمارے پاس ایک کیٹیگری بھی نہیں، جس کو ریوائیو کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ پروڈکشن کے علاوہ ہم نے جو بیوروکریٹک ایپریٹس تھا ایگریکلچر کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، اس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس میں دیکھا ہے تھیسس میں اور کتاب میں ریسرچ کے ذریعے. ایگریکلچر کی جو ہماری ٹیکنالوجی تھی، جو ہماری ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی تھی، وہ بہت ہی محفوظ ایگریکلچر کے لیے تھی. تو ایگریکلچرل اکانومی ہماری جو، اس کے بعد ہم نے یہ بیوروکریٹک ایپریٹس کو ڈیل کیا. اس میں دکھایا ہے کہ کیسے ہمارے کسان بھائی جو ہے پروموٹ نہیں کیے جاتے تھے، انسٹیڈ ان کی انکم اور ان پہ بیکاری کا کتنا دباؤ تھا. ایکسیپٹ فیو اربن پنڈتس اینڈ سے سم ممبرس آف سید کمیونٹی، سارے کسانوں پہ بیکاری کا بھی بوجھ ہوتا تھا.
اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لینڈ ریونیو ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنا ہیوی تھا پیزنٹس پہ. ہم نے ایک ٹیبل بنایا جس میں ہم نے دیکھا کہ کافی لارجسٹ اماؤنٹ آف انکم جو ہے ان کا پیزنٹ کا جو ہے کسان کا حصہ گورنمنٹ لی جاتی تھی. اور اس میں آپ دیکھیے اگر آپ ڈوگرا رول کو دیکھیں گے بڑے بڑے مہاراجوں کی بات ہوتی ہے, صاحب فلانا لوگ دیوان تھے, دیوان بدری ناتھ کا ابھی آج کل جموں میں اسکول چل رہا ہے, اور بھی کئی اچھی اچھی باتیں کہی جاتی ہے. لیکن جب ہم ایگریرین ریکارڈ پورا کمپلیٹلی دیکھے تو ہم نے دیکھے کہ یہ بہت بڑے چور تھے. دیوان بدری ناتھ نے ایک ویڈیو کا کشمیر میں کیسے استحصال کیا پوری زمین کو, پورے نقشے کو, انتخاب کو چینج کر کے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفیکٹ. اسی طرح سے ڈوگرا رول نے کافی ایکسپلائٹ کر کے کشمیر کی ایگریرین اکانومی کو بالکل ایک دم ختم کر دیا. تو ان چیزوں کو میں نے اس کتاب میں ڈیل کیا ہے, اور اس میں کرافٹ پروڈکشن پہ ہم نے دکھایا ہے, شال بافی جو کاروبار ہوتا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی. لیکن میجر ورک ہمارا یہی ہے کہ جو ایگریرین سسٹم کو اچھی طرح سے ہم نے اس میں دیکھا. یہ اسٹڈی انڈرٹیک شروع کرنے سے پہلے آپ نے فارسی زبان جان لی اور پڑھ لی, جی, تو آپ نے خوب پڑھا ہوگا جو پرشین سورس آف ہماری ہسٹری کی, بالکل, خصوصاً صاف الدین کا جو ہے, بالکل, ہاں, 12 13 14 والیوم جتنے بھی ہمارے یہاں کسی طرح سے بالکل بالکل. مجھے پتہ نہیں میں آپ کو اس کے لیے ایک بہت اچھی مطلب بات بتاؤں گا, آپ بڑے خوش ہوں گے کہ سیف الدین کا جب مجھے پتہ چلا کہ سیف الدین صاحب نے 13 والیوم لکھے تھے. 13 والیوم اصل میں جب سیف الدین صاحب کو مہاراجہ کی حکومت میں ایک اخبار نویس کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا گیا, تو سیف الدین صاحب نے کیا کیا, اس نے اخبار نکالنے کی کاپی اپنے پاس بھی ایک رکھی. 1846 سے لے کے 1856 تک انہوں نے پورے 13 والیوم لکھے اور اپنی دیوار میں کھندا کر کے بند کیے. مٹی کا دیوار جو مکان تھا, اچھا, تو اس میں باہر سے جب بارش آتی تھی 13واں والیوم اس سے ڈیمیج ہو گیا تھا. جب مکان ٹوٹا, نیا مکان, ان کے فرزند شاید جج بنے تھے, تو پھر اس کے بعد جو اس نے نیا مکان بنانا چاہا تو یہ دیوار میں سے پورے 13 والیوم گر کے آئے. ان کو پھر خریدا گیا تو ان کو رکھا گیا ہمارے سری پرتاپ میوزیم لائبریری میں. وہاں سے لے کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ لائبریری میں آئے. تو ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں لائبریری میں ان دنوں مشکلات تو بہت تھے. میں نے 1800 روپے خرچ کر کے اس کی مائکرو فلم بنوائی, جو میرے پاس پوری مائکرو فلم اویلیبل ہے. کئی اسکالرس نے میرے پاس وہ کنسلٹ کی, میرے کو ایکنالج اس میں نہیں کیا, جس میں خاص کر میں اس کا چتر لیکھا زچی کا ذکر کروں گا. وہ ہماری بالکل بہت اچھی دوست ہے. تو کئی لوگوں نے کنسلٹ کیے. میرے پاس یہ ہے, اگر آپ کبھی بھی چاہیں تو اس کا میرے پاس پورا 13 کے 13 والیوم ہے, اور ایک والیوم کو میں نے فوٹو فلم بنا کے ایک دم پرنٹ بھی کرایا ہے, اور میں بالکل اس سے واقف ہوں کہ ایک بہت ہی اتھینٹک سورس ہمارے کشمیر کے لیے. وہی میں جاننا چاہتا تھا, آپ نے جو انفارمیشن دی مطلب بہت زبردست ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ پڑھ رہے تھے وہ ان کے اس اخبار نویس کے, حالانکہ مطلب اس خاندان کا سکھ حاکموں سے بھی اور اس بالکل ایگزیکٹلی کے ساتھ بھی بالکل ایگزیکٹلی بالکل, لیکن جب آپ وہ پڑھ رہے تو کہ فیلنگ کیا آ رہی تھی کہ کشمیر کس دور میں کس دور سے گزر رہا ہے؟ کشمیر جب ہم دیکھتے ہیں افغان دور میں بھی مغل دور میں بھی کشمیریوں کا اصل میں بیسکلی سلطنت کا میرے خیال میں زین العابدین کا خاتمہ ہونے کے بعد یہ جو لینڈ ریسورس یہ اس کی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب حاکموں نے ہماری زمین ہماری پیداوار اپنی بنانی شروع کر دی. یہ ڈوگرا دور سے بہت پہلے کی بات ہے. ڈوگرا دور ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے. دیکھیے مغلوں کا دور تو ہمارے لیے پہلے زین العابدین صاحب نے تو بہت کافی اچھے کام کیے کشمیر کے لیے. اس کے بعد مغلوں نے لینڈ کو نوٹیفائی کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی ٹیکسز لیے, لیکن اکبر نے کافی سہولیات بھی دیے ہیں. جیسے انسرٹنٹی جو ریونیو کلیکشن میں ہوتی تھی اس میں اکبر نے کافی کام کیا. لیکن افغانوں نے کیا کیا کہ افغانوں نے ان کا کشمیر کو ڈیولپ کرنے کا اور کشمیر کے ساتھ ان کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی ہمدردی نہیں تھی. لکھا گیا ہے کہ سر بریدن پیش ای سنگین دلن گل چیدن است, کہ افغان دور میں افغان گورنرز کہتے تھے کہ کشمیر میں پھول توڑنا منع ہے لیکن سر کاٹنا منع نہیں.
ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں بھی چھپا ہے, رشیا میں بھی چھپا ہے, ایک پاسٹ اینڈ پریزنٹ کر کے ماسکو سے جرنل نکلتا تھا جس میں پوری افغانستان کی آرکائیوز کو کلیکٹ کر کے کئی آرٹیکل لکھے گئے, اور ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں دکھایا ہے پورے مطلب فگرز دیے گئے ہیں کہ افغانستان کو لارجسٹ اماؤنٹ آف ریونیو اگر آتا تھا کسی خطے سے وہ کشمیر سے آتا تھا, بالکل لارجسٹ ریونیو. لیکن جب افغانوں کو ہم ڈوگروں کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں, ڈوگرے ان سے بھی خطرناک تھے کیونکہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹائزیشن کو ختم کرے کہ مونوپلائزیشن کیا گیا ایگریرین سسٹم کا اور ایگریرین اکانومی کا, وہ مونوپلائزیشن ڈوگروں نے کیا, افغانوں نے نہیں کیا. اس لیے میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ مشکلات پیدا ایگریرین اکانومی میں جو ہوئے ڈوگروں کے چلتے ہوئے. لیکن سکھ دور کوئی کم, سکھ دور بھی کوئی کم نہیں تھا, مختصر سکھ دور مختصر تھا لیکن وہ بھی کم نہیں تھا, ایکسپلائٹیشن میں سکھ دور بھی کم نہیں تھا. بالکل, جہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر کو اس لیے انیکس کیا کہ اس کو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا پروونس چاہیے تھا. بالکل. اور کشمیر جو ہے ایک اصل میں ہماری بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیے, لیکن کشمیر جو ہے اسٹریٹجیکلی ایک امپورٹنٹ آئٹم تھا, مطلب جو فزیوگرافی کشمیر کی ہے یا اسپیٹوگرافی کشمیر کی ہے. کیونکہ دیکھیے کشمیر جو ہے, میں یہ کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں, کشمیر پورے ورلڈ میں سینٹرلٹی آف اسپیٹوگرافی میں ایک دم اسپیس میں جو ہے ایک دم سینٹرلٹی اوکیپائی کیا. آپ دیکھیے اس سائڈ میں تو پورا ہندوستان پڑا ہے, اس سائڈ میں پورے ٹرانس ہمالین کنٹریز پڑے ہیں, اور کشمیر بیچ میں آتا ہے. ایک سائڈ سے ہمارے کندھے پہ چائنا بیٹھا ہے, دوسرے کندھے پہ رشیا بیٹھا ہے, تیسرے کندھے پہ ویسٹ آف انڈیا کہیے. تو لیکن کہنا میں یہ چاہوں گا کہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن کشمیر نے اوکوپائی کی تھی. آپ دیکھیے ہمارے ہاں کشمیر کے جو کرافٹس مین تھے یہ 1871 سے فرینکو پرشین وار سٹارٹ ہونے سے پہلے پورے یورپ میں بزنس ہوتا تھا, پورے عرب ورلڈ جاتے تھے, اور راستہ ہمارا یہی تھا گاندربل سائڈ کا کہ یہاں سے ہم پورا سینٹرل ایشیا جائیں, رشیا جائے, چائنا جائے, پورے ایسٹرن یورپ کور کریں, ویسٹرن یورپ میں بھی جاتے تھے. فرینکو پرشین وار جب ہوا اس کے بعد نیشنلزم کی ٹینڈنسی ہر ایک دیش میں ہوئی. فرینچ نے کہا کہ وی آل فرینچ, وی آل انگلش, وی آل جرمنس, تو ان کو کھدیڑا گیا واپس. ان کو پورا سینٹرل ایشیا کا راستہ ریولوشن, رشین ریولوشن کے ساتھ ہی بند کیا گیا. چائنا میں ریولوشن آ گیا تو ہمارا آنا جانا بند ہوا. یورپ میں ریولوشن کے بعد ہمارا آنا جانا بند, نیشنلزم کے بعد بند ہوا. تو ہمارے لوگ جائیں تو جائیں کہاں, کیونکہ ہمارے 50% سے زیادہ انکم ڈیپینڈنٹ کرافٹ پروڈکشن پہ تھا. اس کے بعد کشمیریوں کو ڈوگروں نے جو اسٹرینگولیٹ کیا اس سے پریشانی کافی یہاں بڑھ گئی. میڈیول اسٹیٹ پہ آپ نے کتاب لکھی ہے, جی, اس میں فوکس کیا ہے؟ میڈیول اسٹیٹ پہ فوکس ہے ہمارے ہاں. دیکھیے محبوب الحسن صاحب نے کشمیر سلطنت پہ کتاب لکھی, پھر ہم نے دیکھا آر کے پارمو نے ہسٹری آف مسلم رول کر کے ایک ٹائٹل ایسا دیا کہ ہسٹری آف مسلم رول ان کشمیر کر کے لکھا, جو میرے خیال سے صحیح معنوں میں نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سوچا کہ ہماری اسٹیٹ کے بارے میں کریکٹرائزیشن آف اسٹیٹ نہیں ہوا تھا کہ اسٹیٹ کیسے کریکٹرائز ہوا, مطلب ہم لوگ کیسے ایوالو ہوئے ایک اسٹیٹ کے ساتھ, کیسے ہمارے انسٹیٹیوشنز ایوالو ہوئے میڈیول سے. تو ہمارا فوکس اسی انسٹیٹیوشنز پہ ہے کہ کیسے پہلے ہم ٹرائبل ٹرانزیشن سے آ کے اینشنٹ کو لے کے ہمارے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کیا تھے, ہماری ٹیریٹوریلٹی, ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, ہمارا بیوروکریٹک ایپریٹس, ہمارا ٹائپ آف لیجیٹیمیسی جو ہے, یہ ساری چیزوں کو اس میں ایک دم, ہماری ٹیریٹوریلٹی کہاں سے کہاں چینج ہوئی, تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں پہلے چیپٹر میں. پھر اس کے بعد میں ڈیل کیا ہوں کہ کنورشن کا مطلب پولیٹیکل کانسیکوینسز اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے لیے کیا امپورٹنس تھی. پھر کنورشن کے بعد ہم لوگ کیسے انکارپوریٹ کیے گئے مغل سلطنت میں. ایک بڑا ڈیبیٹ رہا ہے, اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی سوسائٹی جو ہے یہ بھی ابھی ٹرائبل ٹریٹس رکھتی ہے, کیونکہ یہ اب بھی آئیڈینٹی کی بات کر رہی ہیں جب ہم گلوبل ولیج میں رہے ہیں, یا آپ سویلائزیشنل نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری ڈیبیٹ ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ آئیڈینٹی کا ایشو تھا. ایک کتاب ہے, ایک ہماری اسکالر ہے سونالیکا کول, دلی یونیورسٹی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے, انہوں نے راج ترنگی کو ریفرنس بنا کے آئیڈینٹی پر کام کیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو میڈیول ایرا, اینشنٹ مطلب ارلی میڈیول ایرا, یا جس کو ہم پرانا زمانہ کہیں گے, اس میں بھی کشمیر میں آئیڈینٹی پالیٹکس تھی؟
دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں گا کہ ہمارے سونالیکا کول کی کتاب میں پڑھا ہوں اور ان کو اچھی طرح سے ملا بھی ہوں، جانتا ہوں اچھی طرح سے، لیکن ان کے یہ جو ہمارے کئی کشمیری بھائی ہیں جو یہاں سے بہت پہلے چل چکے تھے، مائیگریٹ کر چکے تھے، چاہے 18ویں صدی میں، چاہے 19ویں صدی کے ارلی میں 1947 سے پہلے یا اس کے بعد بھی چلے گئے ہیں، اور اربن ایریاز کو بلانگ کرتے ہیں۔ جو پہلے مائیگریٹ ہوئے تو اربن ایریاز سے ہی کشمیری پنڈت مائیگریٹ ہوا تھا۔ نہرو کے زمانے کی بات کریں، 18ویں صدی کی بات کریں، تو یہ لوگ جو مائیگریٹ کر گئے تھے، کشمیر کا اگر ہم آئیڈینٹی پالیٹکس جانا چاہیں گے تو اس کے لیے رورل کشمیر کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رورل کشمیر ہمارے کشمیر کا اور کشمیریت کا بہت بڑا مجموعہ ہے، جس کو یہ لوگ سونالیکا لوگ وغیرہ نہیں اچھی طرح سے دیکھ پائے ہیں۔ رورل سوسائٹی کو سورسز پہ تو بات کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات کریں، کشمیری آئیڈینٹی کے لیے میڈیول پیریڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کشمیری جس کو ہم کشمیری آئیڈینٹی کہیں، وہ میڈیول پیریڈ، ارلی میڈیول پیریڈ سے ہی جو ہے ایوالو ہونی شروع ہوئی۔ جو کل ہم نے یہ لیکچر دیا کشمیر کمپوزٹ کشمیر، تو لٹریچر اور لیوڈ ایکسپیرینس وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو ہم اس پہ بھی یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے کس وقت کشمیر کی آئیڈینٹی پیدا ہوگی۔ کشمیر کی آئیڈینٹی لل دید سے پہلے نہیں پیدا ہوئی، شیخ نور الدین صاحب سے پہلے نہیں ہوئی۔ کشمیر کی آئیڈینٹی کو ایوالو کرنے میں کئی صدیاں لگ گئی، جس میں شیخ نور الدین ولی کا اور للیشوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے صوفی شاعر جو ہے وہ اس دھاگے کو کیسے آگے بڑھاتے گئے، وہ امپورٹنٹ اس میں ہے۔ اینشنٹ ہمارے ہاں جو ہے، دیکھیں ہمارے رشتے افغانستان سے بھی تھے، کندہار سے بھی تھے، پرشیا سے بھی تھے، چائنا سے بھی تھے، ترکی سے بھی تھے۔ ابھی بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی اچھی چیز چاہیے تھی تو ہم کہتے ہیں ترکشان سنسکرا ہو گئے چاہ سے، یہ ہم بول رہے ہیں، لیکن یا ترشکاز جو ہے ہمارے، یہی نہیں خالی پورے ہندوستان کے جتنے بادشاہ اینشنٹ کے تھے 8ویں صدی کے بعد میں نے دیکھا ہے، چاہے وہ وجے نگر امپائر ہو، چاہے تامل امپائرس ہو، چاہے باقی ریجنز میں ہوں یا پوری دلی سلطنت میں ہوں، ٹرکس کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ یہ بڑے اچھے کاریگر، سولیجر اور ویپن کاری میں جتنے بھی ہتھیار بنانے میں بہت ہی قابل ذہین مانے جاتے تھے۔ تو اس لیے کشمیر میں بھی جو ہماری کئی آرمیز میں جو ہے ٹرکوں کا بہت بول بالا تھا، اور ٹیکنالوجی میں تو ٹرکوں نے بہت سگنیفیکنٹلی کشمیر میں جو انیشل ٹیکنالوجی آئی وہ ٹرکس کی وجہ سے ہی آئی۔ تو اس لیے وہاں ہمارے ہاں ٹرکس تھے، اور لوکلز میں ادم براز جو در بن گئے، بعد میں ادم براز یا ڈار بن گئے، ادم براز، تانترنز، ماگریز، ریناز، ایکانگاز، یہ سارے ٹرائبس ہی تھے، انفیکٹ دے ور آل ٹرائبس۔ تو آئیڈینٹی کی جس کو ہم ریئل کشمیری آئیڈینٹی کہیں گے، وہ ارلی میڈیول میں ہی پنپی، اور اسی وقت یہ کنسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں آج کل کشمیری پنڈت، بیکاز کشمیری جو تھا ایز اے بدھسٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا، اس وقت اس کو پنڈت نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ پنڈت کی آئیڈینٹی جب اسلامک کلچر ڈیولپ ہوا، انفیکٹ تب سے وی اینڈ دی ادر کر کے جاننے لگے، باہر سے یہ لیبل لگایا گیا، کیونکہ سنسکرت کا ایک بہت بڑا لکھنے پڑھنے کا سینٹر تھا۔ تو یہ ساری آئیڈینٹی کشمیر کی اسی وقت سے کشمیری آئیڈینٹی ایوالو ہو گئی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ فزیوگرافی جو ہے، لوکیشن جو ہے، وہ مطلب بڑی ڈیڈلی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ بالکل، ہسٹری میں مائیگریشنز ہوتی رہی ہیں، بالکل ہوتی مطلب رہی۔ ایک مائیگریشن بہت میرے حساب سے بہت زبردست بڑی مائیگریشن تھی، وہ سکھ دور سے لے کر 1880-90 تک، جب وہ ہمایوں آیا، مکہ سالی ہو گئی کشمیر میں وزیر پنو کی وجہ سے، تو ایک زبردست مائیگریشن تھی، کیونکہ لکھا گیا ہے بہت سارے اسکالرس نے کہ امرتسر میں کشمیریوں کی پاپولیشن سری نگر سے زیادہ ہو گئی تھی، رائٹ، بالکل۔ تو ہمارے یہاں کتنی مائیگریشنز ہو گئی؟ ہمارے یہاں مائیگریشن جو ہے، ہمارے یہاں چاہے ایٹراسٹیز کی وجہ سے، چاہے خانہ جنگی کی وجہ سے، چاہے ریسورس کی کمی کی وجہ سے، چاہے والنٹری مائیگریشن اپرچونٹی سیکھ کرنے کے لیے جو ہے، مائیگریشنز کئی بار ہوئی ہے۔ مائیگریشن میرے لیے ایز اے ہسٹورین جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اینشنٹ میں آپ دیکھیں مائیگریشن ایک بہت بڑی کتاب ہے
کہ ایک کیا کئی کتابیں ہیں، لیکن میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جو کتاب یہ ہے کہ اینری گندر فرینک کی کتاب ہے۔ اینری گندر فرینک کی کتاب میں دکھایا گیا ہے کیسے لاکھوں لوگ مائیگریٹ کرتے تھے پورے سینٹرل ایشیا سے کشمیر میں، اور کشمیر میں بیٹھ کے آگے چلے جاتے تھے، اور کشمیری بھی آگے بڑھتے تھے جو کشمیر میں رہ کے جو ہے چلتے تھے۔ تو اینشنٹ میں بھی کشمیری مائیگریشن، آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ کلہن کے چاچا بلہنا ناراض ہو کے ہرشا سے بنارس چلے گئے اور پھر واپس لوٹے ہی نہیں۔ اچھا، ہاں، اور اس کے بعد بھی 14th سینچری میں کشمیر کی مائیگریشن کشتواڑ باقی علاقوں میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد مغلوں کے زمانے میں پرشین سیکھا گیا اور کشمیری والنٹیرلی کئی جگہوں پہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ فیض آباد چلے گئے۔ کہتے ہیں فیض آباد پورا بھرا پڑا تھا کشمیر، جیسے برج نارائن چک کی فیملی تھی، اسی طرح سے نہرو فیملی، کئی اور فیملیز ہیں جو الہ آباد شہر میں جیسے ان کا بول بالا رہا، وہ اسی لیے کیونکہ مغلوں کے زمانے میں کئی اپرچونیٹیز لینے کے لیے بھی گئے تھے۔ تو اس کے بعد افغان دور میں مائیگریشن ہوئی، سکھ دور میں جو آپ نے حوالہ دیا بہت ہی مائیگریشن ہوئی، ڈوگرا دور میں بھی مائیگریشن ہوئی 18th سینچری میں۔ یہ مائیگریشن خالی ہمارے کشمیری خطے سے نہیں، بہت خطوں سے بھی مائیگریشن ہوتی رہتی تھی۔ تو مائیگریشن ایک ہسٹری کا ایک کانسٹنٹ فیچر ہے، چاہے وہ والنٹری ہو یا اپرچونیٹیز کی اٹریکشن ہو یا اٹراسٹیز ہو، لیکن مائیگریشن ہسٹری کا ایک مطلب انیویٹیبل حصہ رہتا ہے۔ لیکن جب بھی مائیگریشن ہوگی تب کچھ پروسیسز بعد میں فالو اپ میں ہو گئی کہ کچھ واپس بھی آ گئے بسنے لگے، جیسا کہ ڈوگرا دور کے لیٹر پیریڈ میں، رائٹ۔ لیکن اب جو 1990 میں جو کشمیری پنڈتس کی مائیگریشن ہو گئی، تو کیا ہسٹری سے کوئی سبق ملتا ہے کہ اس کو ریورس کرنے کا پروسیس کیا رہا؟ اگر ہسٹری سے پوچھیں تو کیا رہا؟ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بار مائیگریشن ہوتی ہے تو مائیگریشن بعد میں ہمارے ہاں لنک ہوتی ہے مٹیریل ریسورسز کی وجہ سے۔ 90 کا جو مائیگریشن ہوا یہ ایکمپنی ہوا اس وقت ایکچولی مائیگریشن ہونے کے بعد، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کے بڑے بڑے اپنے اپنے پرسپشن ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جگمون کی وجہ سے مائیگریشن ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب والنٹری مائیگریشن، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مارداڑ ہوئی۔ اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں جن کو ایگزامن کرنے کی ایک صحیح مطلب بات ہونی چاہیے۔ خیر جو مائیگریشن ہوا اس وقت یہ مطلب کوئنسائڈ ہوا جو پروسیس آف لبرلائزیشن اور ورلڈ میں گلوبلائزیشن کا جو تانتا چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز کافی ریجنز کے لیے ہو گئی، جس سے یہ آگے والی جو جنریشنز اور نسلیں تھیں اپرچونیٹی سیکھ کرنے کے لیے اس سے باہر گئی، چاہے امریکہ میں چلے گئے، یورپ میں چلے گئے، چائنا میں چلے گئے، رشیا میں چلے گئے، یا فرانس میں کئی اور جگہوں پہ، جیسے یہاں انڈیا میں بھی بنگلور، پونے بھی کمپیوٹر سینٹرز اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں آ گئی، تو اس میں ان کا لنک ہوا۔ مائیگریشن واپس بھی ہوتی ہے کئی جگہوں پہ، واپس مطلب لوگ آئے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی کتاب ہے ٹو گو بیک ٹو روٹس، لیکن اپرچونیٹیز اتنی ٹیمپٹنگ رہتی ہے میٹیریل اپرچونیٹیز کی، قدم پیچھے موڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ کیونکہ میں کہوں گا میری جنریشن کو کشمیر کا نوسٹیلجیا ہے، لیکن میرے بعد کے جو بچے جو بعد میں پیدا ہوئے، کشمیر سے باہر پیدا ہو گئے، تو ان کو کشمیریت کا کوئی ٹیمپٹیشن نہیں۔ ٹھیک ہے 10 دن 4 دن آ کے دیکھیں کہ جنت بے نظیر دکھ رہا ہے، لیکن یہاں کی دقتیں وہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کبھی کبھی مائیگریشن میں جو لوگ آگے بڑھتے، جیسے نہرو خاندان گیا تو پھر آگے ہی بڑھتا گیا لیکن واپس نہیں مڑا۔ اس کے بھی تواریخی کئی حالات ہوتے ہیں واپس مڑنے کے لیے بھی یا آگے رہنے کے لیے۔ بہت سارے اسکالرس کا ماننا ہے کہ کشمیری پنڈتس کی جو مائیگریشن 90 میں ہوئی یہ بڑی ماس اسکیل تھی۔ جی ہاں بالکل 3 لاکھ ایگزیکٹلی، اگر ہم بولیں جو نیئرر ایگزیکٹ فگر ہے، گورنمنٹ آف انڈیا بھی کبھی مس انفارمیشن کر دیتی ہے، کہتے ہیں صاحب خالی 50,000 لوگ تھے، 30,000 لوگ تھے، جیسے پارلیمنٹ میں بھی کئی بار کہا گیا اس طرح سے۔ لیکن ہم نے ہسٹورینز ٹی این مدن صاحب نے، میں نے اور کئی لوگوں نے مل کے بھی ایک سروے کرایا جس میں ٹوٹل یہ 3,87,000 مائیگریٹ ہوئے تھے۔ ٹوٹل جو خانہ بندی کے حساب سے دیکھیں کہ پورا فیملیز ملا کے 3,87,000 تھے۔ اس سے پہلے کا جو میجر مائیگریشن کشمیری پنڈتس کا تھا وہ غدر کے بعد ہوا، 1857 کے بعد ہوا۔ تو اس وقت دیٹ مائیگریشن واز گائیڈڈ بائی اپرچونیٹیز کریٹڈ بائی وار۔ 18ویں صدی میں بھی کافی مائیگریشن ہوا، لیکن اس وقت میں نے دیکھا، میرے پاس ایک کتاب ہے باہری گلشن کشمیر،
یہ فارسی میں لکھی گئی ہے. یہ کشمیری انبیسڈ اکاؤنٹ میں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ کشمیری پنڈت نے لکھی ہے. اس لیے نہیں کہ کشمیری پنڈت خالی لکھ سکتا ہے انبیسڈ اکاؤنٹ، کشمیری مسلم بھی لکھ سکتا، کوئی بھی لکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہنے کا کہ کل یہ کوئی کہے کہ صاحب دیکھیے انہوں نے جو مائیگریشن کی وہ مصیبت کی وجہ سے کی، نہیں. جو اس وقت مائیگریشن ہوئی، ساری مائیگریشن وہ 18ویں صدی میں اپرچونٹیز کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اس میں کئی لوگ ہزاروں میں مطلب مغل ایڈمنسٹریشن میں اپرچونٹیز پانے کے لیے گئے، جن کے فوٹو، جن کے ڈریسز، جن کے خاندان کی ہسٹری پوری بہاری گلشن میں درج ہے. میرے پاس کتاب ہے بہاری گلشن، یہ الہ آباد میوزیم سے میں نے لائی ہے. تو میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں کن پوسٹوں پہ یہ عائد تھے. اور ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس وقت کی تھی کہ جو اردو جو ہے لکھنؤ میں اور باقی جگہوں میں یو پی میں جو اردو پنتا، اس میں کشمیری پنڈتوں کی کافی یہ ہے کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ میں نے دیکھا اس میں لگ بھگ 2-3 ہزار لوگ شاعری لکھے ہیں اور اردو میں کئی ٹیکسٹ لکھے ہیں. چونکہ یہاں سے پرشین جاننے والے گئے تھے، ایک لٹریٹ کلاس، ایلیٹ کلاس گیا تھا ان کے ساتھ، مغلوں کے ساتھ. تو اس وقت یہ بالکل مطلب پریشانی کا وجہ نہیں تھا، بلکہ اپرچونٹیز کی وجہ سے تھا یہ مائیگریشن. آپ ہسٹورین بھی ہیں، آپ کشمیری پنڈت بھی ہیں. آپ کشمیر کا ابھی بھی الہ آباد میں رہنے کے بعد، ویسٹ بنگال میں رہنے کے بعد، شیلانگ میں ڈسپائٹ سرونگ اینڈ لیونگ دیر، کشمیر آپ کے ذہن سے چلا نہیں ہے. What could be done to undo the wrongs of past, regardless of hunting for the reasons or whatever? رائٹ. ہاں نہیں دیکھیے، میں نے یہ اصل میں کل بھی میں کہہ رہا تھا ان سے کہ ایک شاعری کی کتاب میں نے لکھی ہے حسرتیں، جو کشمیر پر ہی ہے. اس میں ایک میں پوئم لکھا ہوں آزاد بہر ہے، جس میں کشمیریوں کو سبوں کو اپیل کرتا ہوں. اور اس کشمیر کا لاسٹ بند جو اس پوئم کا ہے، اس میں نے لکھا ہے ایسی بنیاد ایسی گھر کی ڈالو، بنیاد ایسی گھر کی ڈالو کہ اپنی بھی ایک اونچی عمارت ہوگی. دونوں کمیونٹیز کو سمجھنا ہے، کیونکہ کیا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس اینیمازٹی کو بڑھاوا دے کے فیوچر جنریشنز کو یہ جنگ حوالہ کریں، یا ہم اس پہ ڈکن ڈال کے یہ بھی ہسٹری کا ایک قصہ ہے، یہ گھڑی بھی گزر جائے گی. ہمارے فادر ان لا اپن کہتے تھے یہ گھڑی بھی گزر جائے گی. تو اس پہ ایک ڈکن ڈال کے آگے جنریشنز کو پیسفلی رہنے دیں اور ان کو ایک اچھا کشمیر کا خواب دکھائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں کمیونٹیز پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کم سے کم جتنا ہو سکے اس کو ریزالو کریں، ایک ریکنسلیشن پروسیس بنائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں. انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھیے بہت اچھا رشتہ ہے کشمیری ہندو اور مسلمان کا بھائی چارہ جو ہے انڈیویجول لیول پہ بہت ہی غضب کی بات ہے. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس کو ماپ میں دونوں طرف سے لے آتے ہیں تو پورے حالات بگاڑ دیتے ہیں. لیکن کشمیری ہندوز کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ پھر سے اپنے وطن لوٹنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی پشتنی زمین وغیرہ مکان بیچ دیے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی یہاں لوٹنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو ہے اپنے بھائی چارہ کو مطلب کشیر پیٹ ونو ساگ دن، بھائی چارے کو ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن یہ جو ویج ہو گیا ہے کریٹ، اس کو کھائی کو کم کرے پہلے. طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی مطلب نئی کانسپریسی تھیریز کو ان کو تھوڑا سائیڈ میں رکھیں. یہ کشمیریوں کو سمجھ آئے. ہسٹری میں کئی خرافات ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا. ہسٹری کا اپنا ایک مطلب میکنزم ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمیں کیا پتہ تھا 10 سال پہلے کہ آرٹیکل 370 ختم ہوگا. 90 سے پتہ کس کو تھا کہ یہاں اتنا ملیٹنسی یا باقی یہ چیزیں آرمی کا اتنا آنا جانا رہے گا، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، جس سے کشمیر کی ساری پرائیویسی خراب ہو گئی، یہ قوم کی پرائیویسی خراب ہو گئی. تو رہتے کہاں ہیں آج کل؟ آج کل میں رہتا ہوں، کبھی حیدرآباد رہتا ہوں، کبھی جموں رہتا ہوں، اور کبھی کشمیر آیا، ابھی کشمیر آیا تو ہے. لیکن ابھی پرماننٹلی میں نے مطلب کشمیر چھوڑنے کے بعد، میں 78 میں کشمیر چھوڑا ہوں JNU جانے کے بعد، تو اس کے بعد کنٹینیوسلی آتا رہا. لیکن آج کا بڑا گیپ تھا، 10 سال بعد لگ بھگ آیا ہوں میں، آج 8-9 سال بعد آیا ہوں. بدھسٹ دور ہو یا ہندو دور کا پیک ہو، کشمیریوں نے ہمیشہ علم کو بڑے لوگ دیے. جی
تو کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کو کشمیر آنا چاہیے اور یہاں کام کرنا چاہیے؟ میں بالکل ماشاءاللہ بھی جوان ہیں آپ. نہیں میں ریٹائر ہو چکا ہوں پروفیسرشپ سے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں سٹنلی کشمیر پر ہی کام کرتا ہوں اور کرنا چاہوں گا اور آنا چاہوں گا. ہماری پشتنی زمین ابھی ہے وہاں، میں آنا چاہوں گا اور کشمیر کی ہی خدمت کرنا چاہوں گا. یہ زمین برسر زمین، برسر زمین بالکل پر لکھیں تو کشمیر میں بالکل بالکل تو کوئی ہے ارادہ؟ بالکل ہمارا ارادہ ہے کشمیر واپس آنے کا، اور میں مطلب آتا رہتا ہوں، لیکن ہے ارادہ میرا واپس آنے کا بالکل ایک دم. ہسٹری تو ایک لمبی کہانی ہے، خصوصاً جب صدیوں پر محیط ہو، اس پر تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اور آپ جیسے معتبر ہسٹورین، معتبر اسکالر، معتبر استاد کی بات ہو تو بات میں بات نکل کے داستان بن جاتی ہے. تو بہرحال ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت دیا اور بہت سی گتھیاں سلجھنے میں ہماری مدد کی. ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، بہت بہت. کشمیر کے لیے